अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 1 है सूरतुल बकरा, रुकू नंबर 1 और आयत नंबर 7 के बाद। पारा नंबर 1 है सूरतुल बकरा और रुकू नंबर 1 और आयत नंबर 7 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने इससे पहले जो है 2 ग्रोह जो है इंसानों के, उनके बारे में पढ़ लिया है। पहला ग्रोह था ईमान वालों का, जिनकी अल्लाह ताला ने सिफ़ात बयान कर दी और आखिर में रिज़ल्ट दे दिया कि ये लोग कामयाब होने वाले हैं, जन्नत में जाने वाले हैं जहन्नम से बचकर। दूसरा ग्रोह था काफिरों का, जिन्होंने कुफ्र किया अख्तियार, और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि आप इनको जितना मर्ज़ी समझाएं, कुफ्र के अंजाम से डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। तो पहले 2 ग्रोह ईमान वाले और काफिर। अब ये तीसरा ग्रोह जो है आज शुरू हो रहा है। ये जो है ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसने नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा अज़ियत पहुँचाई। ये जो थे मदीना के यहूदी थे तो उन्होंने मुनाफ़िक़त जो है वो शुरू की थी। मुनाफ़िक़त का आगाज़ जो है वो देखें कि इन यहूदियों ने, ये बनी इसराइल हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, सबसे पहले झूठ इन्होंने बोला और फ्रॉड किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अपने बाप से कि इसको हमारे साथ भेजो जंगल में, ये फल खाएगा और खिलेगा और हम इसकी हिफाजत करेंगे। और मंसूबा उन्होंने बनाया था कि हम इसको जो है कत्ल कर देंगे या किसी कुएं में फेंक देंगे। सबसे पहला जो झूठ, धोखा, फ्रॉड किया है इन्होंने, वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, अपने बाप के ख़िलाफ़। तो मुनाफ़िक जो होता है वो झूठ बोलता है, झूठ बोलकर धोखा करता है। ऊपर से जो खैर ख़्वाह बनता है, अंदर से वो जो है वो दुश्मन होता है। इसके बाद जो है उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका। फिर इसके बाद जो है जब वो मिस्र में थे और फ़िरौन जो है उनके साथ, फ़िरौनी जो है वो जुल्म करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी जान छुड़ाई, उनको वहाँ से हिजरत का हुक्म दिया और आगे वो फ़लस्तीन में, सहराए सीना में। और जो ही वो फ़लस्तीन में दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले जब कौम अमालका को देखा कि बुतों की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी मूसा जी, हमारा भी कोई माबूद होना चाहिए बुत। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बड़े जाहिल हो। फिर इसके बाद इन्होंने सहराए सीना में जो है ज़ेवर का बछड़ा बनाकर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए तो इन्होंने जो है धोखा किया अल्लाह के पैगंबर से और बछड़े की पूजा शुरू कर दी। इस तरह जो है इनकी तारीख़ भरी पड़ी है कि ये जो है मुनाफिक हैं, धोखेबाज हैं, झूठे हैं और ये नबियों के कातिल भी हैं। ये मग़ज़ूब अलैहिम जो है, इन पर ख़ास गुस्सा जो नाज़िल हुआ है सूरह फातिहा के अंदर बनाया, इसलिए कि ये नबियों के कातिल हैं। ये नबियों का मजाक भी उड़ाते थे, नबियों के कातिल थे। नबियों के मानने वाले जो है, दीन की तबलीग करने वाले, ये उनके भी कातिल थे। ऊपर से जो है ये अल्लाह के मानने वाले थे, अंदर से ये इंसानियत के दुश्मन थे और फिर अल्लाह की बातों का भी मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह ने कहा यरूशलेम में दाखिल हो जाओ और कहो, ज़बान से कहो हित्ततुन। उन्होंने कहा हिंततुन, हमें गंदम दे। हित्ततुन के माने अल्लाह ने फरमाया कि ये कहो कि तुम अल्लाह हमें हमारे गुनाह माफ़ कर दे, बख्श दे। उन्होंने कहा हिंततुन, हमें गंदम दे। तो इस किस्म की इनके अंदर जहालत थी। और मदीना में जो है ये इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्का से हिजरत की मदीना में, तो इनके साथ जो है अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खैर खाही जो है समझते हुए इनके साथ जो है मीसाक मदीना, अमन का जो मुआहदा था वो कर लिया। इसलिए कि ये अहले किताब थे, अल्लाह की आसमानी किताब को मानने वाले थे, तौरात के। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इनके साथ जो है इकट्ठे रहने का, एक दूसरे की खैर खाही का मुआहदा कर दिया, जिसको मीसाक मदीना कहा जाता है। और इन लोगों ने जो है ये वही अंदाज़ अख्तियार किया जो पहले पैगंबरों और अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जो है ये मजाक करते थे उनका, और उनको अज़ियतें देते थे
اور پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا بھی یہ مذاق اڑاتے رہے۔ قرآن میں ہے، یہ ساری باتیں میں مختصر بیان کر رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، کہ یہ نبی علیہ السلام کو جو ہے سلام میں کہتے تھے السلام علیکم، اے نبی تجھ پر موت طاری ہو جائے، موت واقع ہو جائے۔ اور پھر جو ہے وہ جب کہتے ہیں نا مخاطب کرنے کے لیے تو لفظ ہے قرآن پاک رائنا، کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، اللہ کے پیغمبر سے ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے اور اس لفظ کو بگاڑ کر رائنا کو رائینا کہتے۔ تو یہ جو ہیں یہودی جو ہے ان کے اندر جھوٹ، دھوکہ، فریب، ان کے اندر منافقت کثرت سے جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور اس طرح انہوں نے جو ہے جو نبی علیہ السلام نے تو خیر خواہی کے لیے ان قبائل مدینہ کے قبائل کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا تھا امن کا، کہ ہم بھائی بھائی بن کر جو ہے اس میں مدینہ میں رہیں گے، اگر باہر سے جو ہے ہم دونوں گروہوں میں سے کسی پر بھی کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ لیکن ان بدبختوں نے نبی علیہ السلام کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے یہ اندر سے جو ہے یہ مکہ والوں کے ساتھ تھے، اور انہی نے جو ہے غزوات میں جو ہے دھوکہ کیا، مکہ والوں کو مخبریاں کی اور مسلمانوں کو نقصان بچانے کی کوشش کی۔ اور انہیں یہودیوں ہی نے جو منافق تھے انہوں نے منافقت کی ہے، ہر قدم پر منافقت کیا چیز ہے؟ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے ذریعے دھوکہ دینا کسی کو، یہی ہے منافقت ہے، کہ اوپر سے خیر خواہ اندر سے دھوکے باز بدخواہ۔ تو یہ جو تھے منافق یہودی، انہوں نے پھر اپنے میں سے یہودیوں میں سے جو ہے کچھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا کر مسلمانوں میں شامل کر دیا، کہ نئے نئے جو مسلمان ہوں ان کو جو ہے بہکانے کی کوشش کرنا، ان کو دین کے خلاف بزن کرنا، یہ ان کا منصوبہ تھا اسلام دشمنی کا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے مدینہ میں منافقین کا گروہ جو تھا ان کی بنیاد رکھی، اور یہ بنیاد جو تھی یہ ساری امت میں جو ہے یہ چلی آ رہی ہے یہودیوں کی طرف سے۔ ہر دور میں یہودی جو ہے مسلمانوں میں جو ہے منافق پیدا کرتے، نئے مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں کو منافق بنا دیتے ہیں اور اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اور اس کی جو ہے اگر آپ نے اس کی جو ہے عملی تصویر دیکھنی ہو تو آج دیکھ لیں کہ سارے کلمہ پڑھنے والے جو ہے ملک جو ہیں وہ جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن سب ملکوں نے جو ہے یہودی نظام، جس کو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں جو ہے یہودیوں کے دین کو فتنہ قرار دیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں مومنین ان کافروں کے خلاف لڑتے رہو جب تک کہ ان کا روئے زمین سے فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اللہ نے کافروں کے نظام کو، کافروں کے دین اور آئین کو فتنہ قرار دیا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے تمام دین، مکمل دین، كُلُّهُ مکمل دین، للہ واسطے اللہ کے، زمین سے ان کے فتنے ختم کر کے کافروں کے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرو۔ اور یہ نبی علیہ السلام پر جو آیتیں اتری ہیں تو آپ نے عمل کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے عمل نہیں کیا، زبانی کلام میں جو ہے وہ مان لیا، نہیں۔ اس سے پہلے مکہ میں جو ہے سورۃ کافرون اتار کر جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور وہ کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ کافروں سے کہہ دو، سورہ کافرون کی آخری آیت ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کافرو، دنیا کے کافرو سن لو، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ اب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے تو کافروں کے دین کا بائیکاٹ کیا، اور سورۃ انفال کی آیت نمبر 39، سورۃ بقرہ کی جو ہے 193 اور دیگر آیتوں کے حکم کے تحت نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے اندر جو مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو توڑا، ان کو چھڑی سے جو ہے ان کو نیچے گراتے رہے اور فرماتے رہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے، غالب ہو گیا ہے، اب باطل جو ہے وہ جو مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جو ہے مٹنے ہی والا ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو بتوں سے پاک کیا، پھر صحابہ کرام کو جزیرۃ العرب کے تمام قبائل کی طرف بھیجا کہ ان قبائل کے جو ہے کون سے سارے بت جو ہے وہ توڑ دیے جائیں۔ اس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس شرک کے جتنے بھی جو ہے بت ہیں جزیرۃ العرب کے قبائل میں وہ سب توڑ دیے جائیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جزیرۃ العرب کی سرزمین کو پاک بنایا، کفر سے، شرک سے، بتوں کی گندگی سے اور کفر کی گندگی سے۔ اور سورۃ جو ہے سورۃ فتح جو ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی طرف سے فتح آئے گی آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے گروہ در گروہ فوجوں کی صورت میں اسلام میں داخل ہوں گے، اور لوگ ہوئے۔ تو یہ اسلام کا جو دور تھا، جو ہے اسلام کی کامیابی تھی، نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کی کوشش سے جزیرۃ العرب کو کفر سے اور مشرکین مکہ بتوں کے شرک سے، بتوں کی عبادت سے پاک کیا، اور وہاں پر جو ہے اللہ کا دین جو تھا اس کو نافذ کیا، اور وہ دین آج تک نافذ ہے۔ جب مکہ میں تھے تو کافروں کے نظام کا بائی کاٹ کا اعلان کیا کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، ہم بائی کاٹ کرتے نہیں مانتے تمہارے دین کو۔ اور جب جزیرۃ العرب کا جو ہے ساری زمین جو ہے کفر و شرک سے پاک کر دی تو پھر اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا۔ یہ ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن کی باتیں میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نہیں پڑھ رہے، ہمیں جو ہے جاہل مولوی نہیں پڑھنے دیتے کہ نہ پڑھنا وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، 18 روم چاہیے، یہ چاہیے، ڈراتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو مکمل طور پر نافذ کر دیا ریاست مدینہ اور جزیرۃ العرب کے اندر، اور آج تک نافذ ہے، قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور صحابہ کرام کی کوشش جو ہے، محنت جو ہے، اس کو آج تک زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا۔ اور یہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی اسلام کے نفاذ کی کوشش جو ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ایک دلیل ہے، ثبوت ہے کہ مسلمان جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی محنت جو ہے آج بھی زندہ ہے۔ اس نبی علیہ السلام کی محنت اور صحابہ کرام کی محنت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی دنیا کو، وسیع دنیا کو دیکھیں کہ کلمہ پڑھنے والے کتنے مسلمان ہیں۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں یہ دیکھ کر کہ کتنے کلمہ پڑھنے والے دنیا کے اندر مسلمان ہیں۔ کیا ان مسلمانوں ملکوں میں سے کسی عالم، کسی ایک مفتی نے جو ہے وہ اعلان کیا جو نبی علیہ السلام نے مکہ میں کیا تھا کہ کافرو تمہارا دین تمہارے لیے ہے؟ کوئی ایک مثال کسی ملک کے کسی عالم، کسی مفتی نے جو ہے کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کیا ہو لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ملک ہیں، ان میں سے میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ کسی بھی عالم، ان ملکوں کے کسی ایک عالم یا مفتی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ کو اسوہ حسنہ بناتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے کافروں سے کہا ہو کہ ہم تمہارا دین نہیں مانتے، اور قرآن کے مطابق جو ان کو کہا ہو کس نے کہ یہ ہمارے اللہ نے تمہارے دین کو فتنہ قرار دیا ہے ہمارے قرآن میں، ہم اس فتنے کو جو ہے نہیں مانتے۔ یہ حقیقت ہے، یہ قرآن کی حقیقتیں ساری۔ جب اللہ جو ہے کافروں کے دین کو فتنہ کہے اور ہم اس فتنے کو مسلط کر کے اللہ کی مخلوق پر اور اس سے عدل و انصاف اور امن سلامتی تلاش کریں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ جو ہے اس کا فرمان جھوٹا ثابت کر رہے ہو تم اپنی طرف سے، نعوذ باللہ، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کے دین کو اسی لیے جو ہے فتنہ قرار دیا ہے کہ یہ جو ہے واقعی فتنہ ہے، حقیقت میں فتنہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا آج دیکھ لیں دنیا میں سارے مسلمان ملکوں میں سے آج تک کسی عالم دین یا کسی مفتی نے کافروں کے دین کا بائی کاٹ کا اعلان نہیں کیا، اور نہ اس کو فتنہ سمجھتے ہوئے جو ہے اس کی حمایت کی ہے، اس کے نفاذ کی۔
بلکہ تمام کلمہ پڑھنے والے ملک جو ہیں مسلمان جو ہیں انہوں نے یہودی کا فتنہ جو ہے جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے جس کا بائیکاٹ کیا، آج جو ہے کلمہ پڑھنے والے جو ہے اپنے ملکوں میں اس فتنے کو، یہودی نظام کو، شیطانی جمہوریت کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اور دیکھ لیں اپنے ملک میں کہ اس شیطانی جمہوریت نے اور اس شیطانی فتنے کو چلانے والوں نے اس قوم کا کیا حشر کیا۔ لوگ بھوکوں تک آ گئے ہیں، اور جو ہے یہ اپنی عیاشیوں سے، اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہے ہیں، بے رحمی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ بے روزگاری، مہنگائی، لوٹ مار، ظلم و ستم سب کچھ بڑھ رہا ہے، کمی نہیں آ رہی، اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو ہے خالص ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کے دلوں میں خالص ایمان ہوتا، یہ کافروں کے فتنے کا انکار کرتے کہ کافروں ہم تمہارا فتنہ نہیں مانتے، تمہارا دین، ہمارے اللہ نے تمہارے دین کو فتنہ قرار دیا، ہم نہیں مانتے، لکم دینکم ولی دین۔ اور اللہ اپنے اپنے مسلمانوں کے ملکوں میں ہم جیسا نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب کے اندر کفر و شرک مٹا کر جو ہے وہاں جو ہے اللہ کا آسمانی دین جو ہے جو امن، سلامتی، عدل و انصاف کا ضامن ہے اس کو نافذ کیا۔ ہمیں بھی نافذ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں کوئی ایک مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی ہے سوائے جزیرۃ العرب کی ریاستوں کے یا یہ افغانستان کے ان لوگوں نے اسلام کیا، نافذ کیا اپنی ریاستوں میں۔ باقی ساری دنیا جو ہے وہ کافروں کا، یہودی کا نظام جو ہے، شیطانی جمہوریت جس کو مسلط کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے تیسرا گروہ جو یہودیوں نے جو ہے بنایا ہے کہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھیں اور اندر سے جو ہے یہ کافروں کے حمایتی ہوں، کافروں کے دین کو ماننے والے ہوں، کافروں سے دین کو، کافروں کے دین کو اور کافروں سے محبت کرنے والے ہوں۔ یہ منافقت جو ہے اس کافروں کے فتنے نے جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ داخل کیا۔ آپ اس کو دیکھ لیں، الیکشن آتا ہے، بھٹی صاحب آتے ہیں، جی مجھے ووٹ دینا، جو بھٹی صاحب بات ہی کو نہیں، ہم تو آپ کے ووٹر، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ وہ واپس جاتا ہے، کہتے بڑا اردو پٹا، اس کو ووٹ نہیں دینا۔ یہ منافقت نہیں ہے کہ اس کے منہ پر جو ہے اس کی تعریف کر رہے کہ ہاں جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اور بعد میں کہتے ہیں یہ بڑا خبیث ہے، اس کو ووٹ نہیں، کہ یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ شیطانی جمہوریت ہمارے اندر منافقت نہیں پیدا کر رہی؟ اب جی بھٹی صاحب کے بعد آ جاتے ہیں، میاں صاحب آ جاتے ہیں، میاں صاحب اب جی میاں صاحب بات ہی کوئی نہیں، ہم تو ہر بار آپ کو ووٹ دیتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ میاں صاحب آنے والے جو ہیں وہ بھی ووٹ مانگنے والے جو ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں تمہاری یہ خدمت کروں گا، وہ خدمت، پھر 5-7 سال لوگ نظر نہیں آتے علاقے میں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور منافق کی پہلی نشانی قرآن اور حدیث کی وجہ سے جھوٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بٹ صاحب آ جاتے ہیں، جو بٹ صاحب بات ہی کو نہیں آئی، ہم تو ہمارے گھڑے کی مچھلیاں ہیں، ہم تو آپ کو ہی ووٹ دیں گے، اور جو جاتا ہے تو اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ شیطانی جمہوریت نے ہمارے اندر منافقت پیدا کر دی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ یہودیوں کا نظام ہے، اور یہودی جو ہے وہ منافق ہیں، یہودی کی سوچ منافقانہ ہے، یہودی کے کرتوت منافقانہ ہے، اور ہم نے جو ہے اس کی سوچ کو، اس کے دین کو، اس کی جو ہے قبول کر کے ہم بھی منافق بن گئے۔ تو آج دیکھ لیں یہ منافقت کا نتیجہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں سے کسی بھی عالم نے یا کسی مفتی نے جو ہے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے میں بھی کافروں کو کہتا ہوں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، میں تمہارا نہیں مانتا۔ ایک بندے نے اور کسی ملک نے جو ہے وہ جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت اور سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے کسی نے بھی اسلام نافذ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام نافذ کیا، وہاں سے کفر و شرک مٹا کر پاکیزہ آسمانی آئین اور قانون، سیاسی، معاشرتی مکمل طور پر امن و سلامتی والا دین نافذ کیا۔ اور ہم دیکھنے دنیا کے سارے مسلمان جو ہے یہ کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ بالکل 100% منافقت ہے۔ اور آج کے سبق میں جو ہے یہ منافقین کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ، اور میں سے، النَّاسِ، تمام لوگوں، یعنی تمام لوگوں میں سے، من وہ لوگ بھی ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، پیغمبروں پر، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر، باللہ، ساتھ اللہ کے،
و بالیوم الآخر، اور ایمان لائے ہم ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، قیامت کے دن پر بھی ہم ایمان لائے۔ یہ دعویٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے، و بالیوم اور ساتھ خاص دن الآخر حقیقی پیچھے آنے والے کے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن جہاں بھی منافقین کا کوئی بیان آیا ہے اللہ نے خود اس کا جواب دیا، کیونکہ منافق کو جو ہے اس کے لیے کوئی دلیل کر پیش کرنا مشکل کام ہے۔ اگر میں یا کوئی اور شخص جو ہے وہ کسی کو کہتا ہے تو وہ کہے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ میں منافق ہوں، لیکن اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، اس لیے قرآن بھرا پڑا ہے، جہاں بھی منافقین نے کوئی بات کی اس کا جواب اللہ نے خود دیا ہے، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ کوئی اور کہے تو وہ کہیں گے جی آپ کو کیا پتہ میرے دل کا کہ میرے دل میں منافقت ہے یا ایمان ہے، آپ تو مجھ پر کیسے الزام لگاتے ہیں؟ لیکن اللہ جو دلوں کو جاننے والا ہے وہ کہتا ہے، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وما ہم بمومنین، اور نہیں ہیں وہ ساتھ ایمان والوں کے۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخر کے دن پر ایمان لائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یخادعون، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جھوٹ بول کر، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، ترجمہ غلط ہے، یہ جو ترجمہ چھپا ہوا ہے کہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس لیے یہ ترجمے جو ہیں چھپے ہوئے ہیں بالکل 100% یہ غلط ہے۔ تو یخادعون کا ترجمہ یہ غلط ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، آگے اس کی جو ہے اگر اللہ خود اس کی وضاحت کر رہا ہے تو یہ ترجمہ غلط ہے، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بل اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے۔ یہ منافق جو ہے اپنے ایمان کے دعوے سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مومنین کے ساتھ نہیں ہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دے سکتے۔ دیکھیں اللہ نے وضاحت کر دی، وہ ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ تو سب باتوں کو جانتا ہے، سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور ایمان والے جو اللہ کے قرآن کو کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں ان کو جو ہے منافق دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایمان والوں کے اندر بڑی بصیرت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، جبکہ وہ جو ہے وہ بہت کمینے ہیں، گھٹیا ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتے ہیں ہم منافقین کو جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں رکھیں گے، کیونکہ یہ دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، فریب کرنے والے ہیں، یہ جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں، یہ اوپر سے مسلمان، اسلام کے خیر خواہ، اندر سے جو ہے اسلام کے دشمن، اس لیے ان کی سزا کافروں سے زیادہ ہے۔ فرمایا وما یشعرون، اور نہیں وہ سمجھتے، یہ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہی دھوکہ دے دیں گے اور مومنین کو ہی دھوکہ دیں گے، یہ احمق بے وقوف ہیں۔ فرمایا فی قلوبہم، بیچ دلوں ان کے، مرض، بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ کفر کی، منافقت کی، دھوکے کی، جھوٹ کی۔ فزادہ، پس زیادہ کر دیا ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے، مرضاً، اس بیماری میں، اللہ نے جو ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ان کی اصلاح جو ہے کرنا چھوڑ دی، کیونکہ انہوں نے کفر بسا دیا اپنے دلوں میں، نہیں نکالا کفر کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ فزادہم، پس زیادہ کر دیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے، مرضاً، بیماری میں، اللہ نے ان کی بیماری کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، انہوں نے جس بیماری کو پسند کیا اللہ نے ان کو اس بیماری میں ان کو چھوڑ دیا، اور وہ ان کی بیماری جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، بما، بس بابس کے جو، کانوں ہیں وہ، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، منافق جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں کہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافق کی نشانیاں بتائیں، ان میں سے پہلی نشانی فرمائی ہے کہ اذا حدث کذب، منافق جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف،
جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے وعدے میں۔ اور فرمایا وائز تومنا خانہ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، کوئی عہدے کی امانت، کوئی قوم کی امانت، خزانے کی امانت، اسلام کی امانت، تو اس کے جو ہے وہ اس میں وہ خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، اس میں کمی بیشی کرنا، اس کی حق کی باتوں کو چھپا لینا اور اس میں اپنی طرف سے اضافے کر دینا، اپنے فرقوں کی باتوں سے اضافے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بگاڑنا ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے، یہ خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَبِمَا كَانُوا بِسبب کے جو ہیں وہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، جو بھی جھوٹ بولتا ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جو ہے 100% جو ہے وہ منافق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی سب سے پہلی نشانی اس کی جھوٹ بولتا ہے، دوسری نشانی وعدہ خلافی کرتا ہے، تیسرا فرمایا کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، چوتھا فرمایا کہ وہ گالی گلوچ کرتا ہے، جب لڑتا ہے کسی سے تو گالی بد زبانی کرتا ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ 4 خواصیں ہوں وہ 100% منافق ہے، اور جس کے ساتھ 2 ہیں 3 ہیں تو وہ اسی درجے کا منافق ہوگا۔ مکمل منافق جو ہے 4 خصلتوں والا ہے، جس کے اندر ہوں وہ پورا منافق ہے۔ نبی علیہ السلام نے نشانیاں بیان فرما دی ہر دور میں منافقوں کو پہچاننے کے لیے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ، واسطے ان منافقوں کے، لا نہ تفسدوا، تم فساد کرو، تاکہ مانی تم، فی الارض، بیج اس زمین کے، اس زمین میں تم جو ہے فساد نہ مچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق کی خصلت میں یہ فتنہ و فساد جو ہے وہ شامل ہے۔ اس لیے منافقین سے کہا جاتا ہے کہ جب تم جو ہے اللہ کی زمین میں فساد نہ پیدا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق کی یہ خصلت ہے کہ وہ جو ہے فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، اور یہ جو ہے یہ اس قسم کے فساد جو ہے وہ پھیلاتا ہے منافق۔ ایمان والا کبھی بھی فساد نہیں پھیلائے گا، ایمان والا امن پسند ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، اولئک ھم الامن، یہ ہیں لوگ جو امن والے ہیں۔ اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے کہی تھی کہ ہم جو ہے توحید کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے، ہم امن پسند ہیں، تم بتوں کے پجاری جو ہو، تم فساد کر رہے ہو اللہ کی زمین میں۔ اللہ کا حق ہے اللہ کی زمین پر کہ اس کی ہر چیز اس کے سامنے جو کہ اس کی عبادت کرے، اور تم نے جب اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں بتوں کی پوجا شروع کر دی، تم فسادی ہو۔ ہم اللہ کے ماننے والے، ہم امن پسند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کی تعریف کی ہے، اور فرمایا ہم اس کو قیامت تک جائے، اس بات کو جو ہے اتنی عظیم بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو قیامت تک رکھیں گے ہم لوگوں کے لیے، کہ امن پسند وہ ہے کہ جس نے اپنے ایمان میں جو ہے ظلم کو شامل نہیں کیا۔ جس کے ایمان میں ظلم ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، لوٹ کسوٹ ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ فریب ہے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ بے شک نمازیں پڑھے، بے شک حج کرے، بے شک عمرے کرے، جو مرضی کرے، اگر اس کے جو ہے ایمان میں جو ہے دھوکہ، جھوٹ جو ہے، ظلم اور زیادتیاں جو ہے، لوگوں کے حقوق کھانا، لوٹ مار جو ہے حرام کھانا، اگر اس کے کردار میں ہے تو وہ جو ہے مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہے۔ فرمایا کہ انہم وَإِذَا قِيلَ، ہم جب کہا جاتا ہے آواز سن کے، لا تفسدوا، نہ تم فساد مچاؤ، فی الارض، بیچ زمین کے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو فساد نہیں مچاتے، اور حقیقت میں جو ہے وہ فساد مچاتے ہیں۔ تمام غزوات میں انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس قدر ستایا جس کی حد نہیں ہے، اور خاص طور پر غزوہ احد میں نبی علیہ السلام انتہائی پریشان ہیں ان منافقین کی وجہ سے۔ یہ اندر سے یہ مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے کہ کافر بہت زیادہ تعداد ہے، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، چھوڑ دو محاذ کو، یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اس طرح انہوں نے جو ہے غزوہ احد میں بھی جو ہے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی 300 منافقین کو لے کر رستے سے ہی واپس آ گیا اور مسلمانوں کو ڈراتا تھا
کہ کافر بہت طاقتور ہیں، چھوڑ دو، کافروں کا مقابلہ نہ کرو، تم گھروں میں چلے جاؤ۔ یہ جو ہے یہ ہر محاذ پر جو ہر جگہ پر جو ہے یہ منافقت کرتے رہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں انما بے شک، قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک، نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ خبردار، اللہ جو ہے ایمان والوں کو خبردار کر رہے ہیں، خبردار ایمان والو، انہم بے شک وہ منافق، ہم وہی ہیں، المفسدون حقیقی فساد مچانے والے، الف لام لگا ہوا، حقیقی فساد کرنے والے لوگ جو ہے یہ منافق ہیں۔ اور یہی بات جو ہے سورہ منافقون جو 28ویں پارے میں غالباً ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں منافقین کے بارے میں کہ ہم العدو، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کافر جو ہیں دنیا کے وہ تو سامنے نظر آتے ہیں، عام نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن العدو یہ تمہارے خاص دشمن ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ اوپر سے تمہارے ساتھ ہیں، اندر سے جو تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ اللہ قرآن میں سورہ منافقین کا حوالہ دے رہا ہوں، فرمایا ہم العدو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق جو ہیں خاص اور حقیقی دشمن ہیں تمہارے، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہنا، ان پہ اعتماد نہ کرنا، بھروسہ یقین نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ حقیقی دشمن ہیں تمہارے۔ اس طرح سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے مومنین کو فرمایا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو جو ہے اپنے دوست نہ بناؤ، کیونکہ ان کے اندر جھوٹ ہے، منافقت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اور ہم سب قرآن حکموں کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، ہمارے دوست ہی کافر ہیں، ہم جو ہے کافروں کی حمایت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ افغانستان 20 سال تک بدماشی کی امریکہ نے اپنے 48 بدماشوں کے ساتھ، تو ہم نے جو ہے مشرف نے ان کو ہوائی اڈے دیے تھے، امریکہ والوں کو، افغانی جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان کے خلاف ہوائی اڈے دیے تھے، ڈرون حملے ہوتے تھے۔ اور یہ جو ملتان کا گیلانی جی سید بنا ہوا جو وزیر اعظم تھا، یہ جو ہے کراچی کے ساحل پر بحری سمندروں سے اسلحہ جو ہے یہود و نصارہ کا آتا اور یہ ٹرکوں کے ذریعے جو ہے افغانستان بھیجتا۔ یہ دونوں سید اپنے آپ کو مشرف ہی سید کراتا تھا یہ بھی، اور یہ دونوں جو ہے یہود و نصارہ کے معاون کار تھے، مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف۔ یہ حقیقتیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ خبردار مومنین، انہم بے شک وہ منافق، ہم وہی ہیں المفسدون حقیقی فساد مچانے والے، لیکن لا یشعرون، نہیں وہ سمجھتے، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، وہ سمجھتے ہم اپنے جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، منافقت سے بہت کامیاب ہیں، نہیں، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرمایا کہ وَإِذَا، اور جس قیلا کہا جاتا ہے لہم واسع المنافقین کے آمنو ایمان لاؤ، کما جس طرح آمن ایمان لائے الناس، خاص لوگ، جب ان سے کہا کہ تم جو ہے خاص لوگ صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، کیونکہ صحابہ کرام کے ایمان کی اللہ نے جو ہے اس کو جو ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، رکوع پہلا رکوع آخری، پہلا پارہ ہے آخری رکوع ہے، پہلا پارہ آخری رکوع، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، جس سے تم اس قرآن پر ایمان لائے ہو، قرآن کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں پر جس سے تم ایمان لائے ہو، اگر باقی دنیا کے لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت والے ہوں گے، ورنہ وہ ہدایت والے نہیں ہوں گے۔ اگر ان کے ایمانوں میں منافقت ہوا، جھوٹ ہوا، فریب ہوا، حرام خوری ہوئی، لوگوں کے حق کھانے والے، ظلم کرنے والے ہوئے، تو کوئی ایمان نہیں ان کا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ نے اپنے قرآن میں ان کے ایمان کو ثابت کیا، اور صرف ثابت نہیں کیا بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کو مثال بنا دیا۔ فرمایا کہ جب ان سے کہا وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ وَاسِعٌ کہ آمنو ایمان لاؤ، کما جس طرح آمنا ایمان لائے ہیں الناس، خاص لوگ یعنی صحابہ کرام، تو قالوا وہ منافق کہتے ہیں کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمنا ایمان لائے ہیں السفہاء یہ حقیقی بے وقوف، وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام تو بے وقوف ہیں۔ اب نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ آسمانی دین سے جن کی تربیت کر رہا ہے ان کو منافق جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حقیقی بے وقوف ہیں۔
کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی تربیت جو ہے وہ بیوقوف بنانے کے لیے ہے؟ کیا اللہ کے نبی پیغمبر جو ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے آئی ہیں، بیوقوف بنانے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کالو، وہ منافق کہتے ہیں نو میں نو، کیا ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمنا ایمان لائے السفہاء، یہ حقیقی بیوقوف منافقن صحابہ کرام کو اصلی بیوقوف مانتے تھے کہ اصلی حالانکہ وہ خود بیوقوف تھے، اللہ کہہ رہا ہے وہ بیوقوف ہیں۔ اللہ خبردار، انہم بے شک وہ منافق ہم وہی ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ منافقوں کی ہر بات کا، ہر الزام کا جواب خود اللہ دے رہا ہے۔ اللہ خبردار مومنین، انہم بے شک و منافق ہم وہی ہیں، السفہاء حقیقی بیوقوف، ولکن لیکن لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، وہ جاہل ہیں، بیوقوف ہیں۔ وَإِذَا، اور جس وقت کی لقو وہ ملتے ہیں، لقو ملاقات کرتے ہیں یعنی ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو وہ منافق کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم۔ منافقین جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان والے ہیں، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والوں کے ساتھ بالکل نہیں آئی۔ تو قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا، اور جس خلو وہ علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت کے معنی تنہائی، علیحدگی، بس جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں الی شیاطینہم طرف اپنے شیطانوں کی، جب یہ منافق جو ہیں اپنے مربی جو ہیں، مدینہ کے منافقوں کو مربی کون تھے؟ مدینہ کے یہودی، تو وہ شیطان تھے جو ان کو جو ہے بگاڑنے والے تھے، ان کو منافقت سکھانے والے تھے، مدینہ کے یہودی تھے، ان کو اللہ نے شیطان قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا، اور جس سے تو علیحدہ ہوتے ہیں الی شیاطینہم طرف اپنے شیطانوں کی، تو قالوا وہ منافق کہتے ہیں، جب مومنین کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معاکم ساتھ تمہارے ہیں۔ منافق یہودیوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم حقیقی ایمان لانے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یستہزئ، مذاق اڑاتا ہے بہم ساتھ ان کے، ان منافقین کا جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کو دنیا میں ذلیل کرتا ہے، ان کو ننگا کرتا ہے کہ یہ اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے، یہ اوپر سے اسلام کے حامی ہیں، اندر سے یہ یہود و نصارہ کے فطرے کے جو ہے ماننے والے ہیں۔ کیا یہ کافروں کے جو ہے فتنے پر ایمان لا کر نہیں اس کی حمایت کر رہے ہیں اسمبلیوں کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے؟ حقیقت ہے یہ دل سے مانتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا جو ہے فتنہ وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے، اگر اس کو غلط سمجھے تو اس پر یہ ایمان لائیں۔ جنہوں نے لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے، اگر یہ صحیح علماء اور مفتی ہوں تو کیا یہ یہود و نصارہ کے پیچھے چھوڑنا، نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر یہودیوں کے پیچھے چلے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا، ویمد، اور وہ کھینچتا ہے، مد کے معنی لمبا کرنا، الف مد آ، اور وہ لمبا کرتا ہے، کھینچتا ہے ہم ان کو، فی طغیانہم بیچ ان کی طغیانی کی، طغیانی کے معنی سرکشی، بغاوت، اسلام سے بغاوت، دریا جو ہے وہ طغیانی میں آ گئے، یعنی اپنی حدوں سے کناروں سے باہر نکل گئے، سرکش ہو گئے، باغی ہو گئے۔ فرمایا کہ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے یعنی بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم بیچ ان کی سرکشی کے، کس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دین کے معاملے میں حمایت چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ دل میں کفر اور منافقت پیدا کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے کہ تم غلیظ لوگوں کو، منافق لوگوں کو میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، میری تمہاری دوستی ختم۔ تو اللہ جو ہے اس طرح ان کو بڑھاتا ہے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ان کی حمایت چھوڑ دیتا ہے۔ تو یمدہم، اور وہ کھینچتا ہے ان کو، فی طغیانہم بھی سرکشی ان کے، یامہون وہ پریشان پھرتے ہیں۔ یہ ہے منافق کی حالت کہ منافق کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ دلی سکون جو ہے کھرے ایمان والوں کو، سچے ایمان والوں کو جو ہے دلی سکون ملتا ہے، کافر اور منافق کو دلی سکون نہیں ملتا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے وَهُمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ پریشان پھرتے ہیں، ان کو سکون نہیں ہوتا، ان کو ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ میری منافقت جو ہے، میرے اندر کی خباثت جو ہے کہیں ظاہر نہ ہو جائے، کہیں لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں۔
میرا ساتھ نہ چھوڑ دیں، ہر وقت اس کو دھڑکا رہتا ہے۔ اولئک اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ یعنی منافق الذین وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لیا الضلالۃ حقیقی گمراہی کو بالہدیٰ بدلے حقیقی ہدایت کے۔ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ کی حقیقی ہدایت چھوڑ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے کلمہ پڑھا، پھر اس حقیقی ہدایت کا انکار کر کے چھوڑ کر پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، پھر وہ یہودیوں کے ہو گئے اور اوپر سے کلمہ جو پڑھا تھا وہ ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں اس طرح جنہوں نے خرید لیا ضلالت حقیقی گمراہی کو بالہدیٰ بدلے حقیقی ہدایت کے، فما ربحت پس نہ فائدہ دیا، پس نہ نفع دیا، تجارت ان کی نے، یہ تجارت انہوں نے جو کی ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کر کفر حاصل کر لیا، اس اللہ فرماتے اس تجارت اس سودے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے۔ مثل و مثال ان کی اللہ المنافقین کی مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ مثل و مثال ان کی کمثل من مثال اللہ اس شخص کی ہے استوقد جو جلاتا ہے نارن آگ۔ نبی علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر منافق بیٹھتے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تعلیم جو ہے دیتے، صحابہ کرام کو منافق بیٹھے ہوتے تو ان پر کیا اثر ہوتا؟ فلما اضاءت، اور جس وقت جو ہے وہ آگ جو کی روشنی جو ہے وہ ذات روشن ہو جاتی ہے، روشن کر دیتی ہے ما اس کو حولہ جو اس کے ارد گرد ہے۔ یعنی رات کے اندھیرے میں ایک آدمی آگ جلاتا ہے کہ اسے کچھ نظر آ جائے، تو جب تک آگ جلتی ہے ارد گرد کی چیزیں نظر آتی ہیں، جو ہی آگ ختم ہو جاتی ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور چیزیں نظر نہیں آتی۔ یہ مثال دے رہے ہیں منافق کی کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر بیٹھتے، جب تک نصیحت کرتے نبی علیہ السلام ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے منافقین کے۔ یہ قرآن نے دو جگہ اور پر فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، ہم نے مجرموں کے دل میں بھی اس قرآن کو جو ہے اتار دیا۔ آج عورتیں مرد جو ہے عیسائی یہودی سکھ ہندو جو ہے جو مسلمان ہو رہے ہیں، خواتین و حضرات، یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ جب اللہ کا قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی سے نور سے ان کے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی قرآن کا اصل ہوتا تھا منافقین کر کے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے قرآن کی تعلیمات جو ہے وہ داخل ہو جاتی، لیکن جو ہی نبی علیہ السلام کا بیان ختم ہوتا سارا اندھیرا پھر منافقین کے جو ہے اوپر چھا جاتا ہے۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ نے مثال دی، فرمایا مثل و مثال ان کی کمثل من مثال اللہ اس شخص کی ہے استوقد جس نے جلائی نارن آگ، فلما جس وقت اضاءت وہ آگ روشن کر دیتی ہے، چمکا دیتی ہے ما ان چیزوں کو حولہ جو آگ جلانے والے کے ارد گرد ہیں، ذہب اللہ وہ لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی کو، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام بیان ختم کر دیتے تو منافقین کے دلوں میں تھوڑی بہت جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی۔ فرمایا وترکہم، اور وہ اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے فی ظلمات بیچ اندھیروں کے لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے، پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جب نبی علیہ السلام کا قرآن سنانا ختم ہو جاتا وہ پھر منافقوں کے دل جو ہے وہ کفر سے پھر جو ہے وہ اندھیرے میں جو ہے وہ گر جاتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سمن وہ بہرے ہیں، یہ کافر منافق بہرے ہیں، یہ بکمن گونگے ہیں، ان کے کان بند ہیں، یہ ہر چیز سنتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن نہیں سننا چاہتے، یہ ان کو قرآن اچھا نہیں لگتا ہے۔ یاد رکھیں یہ منافقین کی جو ہے نشانی یاد رکھ رہی ہے کہ وہ قرآن کو سننا پسند نہیں کرتے، وہ سب کچھ قوالیاں یہ وہ سب لچر جو ہے سننا پسند کرتے ہیں لیکن قرآن کی بات سننا نہیں پسند کرتے۔ فرمایا کہ سمم بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں، ان کی زبان سے جو ہے حق کی بات نہیں نکل سکتی، ان کی زبان سے بات نکلے گی کفر کی، منافقت کی، ظلم کی بات نکلے گی ان کے زبانوں سے، اسلام کے امن اور سکون کی بات نہیں جاری ہو سکتی۔ فرمایا فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، یہ اپنی منافقت اور کفر چھوڑ کر واپس اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ فرمایا دوسری مثال او یا کسیب من بارش کی من السماء آسمان سے،
فی ہے بیچ اس بارش کے ظلمات اندھیرے ہوتے ہیں، وراد اور گرج ہوتی ہے، برق اور بجلی ہوتی ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ منافق دیتے ہیں کہ جیسا بارش جو ہے آسمان سے اللہ کی رحمت بن کر گرتی ہے، اسی طرح جو ہے اس کے اندر جو ہے اس بارش رحمت کے اندر کچھ ڈراؤنی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سے ہوتی ہیں؟ اندھیرے ہوتے ہیں بادلوں کی وجہ سے، یا رات کے اندھیرے بادلوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، رات بجلی جو ہے وہ کڑکتی ہے، یہ بھی خوف کی چیز ہے۔ برقن بجلی چمکتی بھی ہے بغیر آواز کے کہ آنکھوں پر کہیں جو پڑ نہ جائے، وہ ڈراؤنی چیزیں بھی ہیں۔ بارش رحمت ہے لیکن اس کے اندر کچھ ڈراؤنی چیزیں ہیں۔ فرمایا یجعلون، وہ ڈال دیتے ہیں اصابع انگلیاں اپنی فی آذانہم، بیچ اپنے کانوں کے، من الصواعق، کے کڑک والی بجلیوں سے، حذر الموت، ڈر موت کے۔ یہ مثال اللہ دے رہے منافقین کی کہ جس طرح اللہ بارش جو ہے اللہ کی رحمت ہو کر برستی ہے اور اس کے اندر کچھ ڈراؤنی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس طرح اللہ کا قرآن جو ہے یہ آسمانی رحمت ہے، رحمت ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزیں منافقین کے لیے ڈراؤنی بھی ہیں۔ جب ان کو جہاد کے لیے بلایا جاتا بہانے بناتے کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، اعضاء کٹ جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے، گردنیں کٹ جائیں گی، ڈرتے ہیں۔ حالانکہ جہاد ہے اسلام کا جو ہے سب سے اعلیٰ رکن ہے، امن سلامتی کے لیے، اجر و ثواب کے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ جب قرآن رحمت بن کر اترا ہے تو منافقین کو جو ہے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ جہاد سے ہوتی ہے۔ نہ تو جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ وہ نکلتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں، اور جو ہے وہ نہ ان کو جو ہے جہاد والوں سے کوئی ہمدردی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جو ہے جس طرح بارش میں بجلی کی چمک اور گرج سے ڈرتے ہوئے اپنے کان بند کر لیتے ہیں انگلیاں ٹھوس کر اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں موت سے ڈرنے کے لیے، تو اس طرح جو ہے یہ منافق جو ہے آسمانی جو رحمت ہے اللہ کا قرآن، اس کے اندر جو حکم ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد میں شامل ہو جاؤ، خرچ کرو غریبوں مسکینوں پر، جہاد میں خرچ کرو، تو یہ کام سارے ان کے لیے مشکل ہے، اس لیے وہ نہیں ان کو قبول کرتے۔ فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ محیط، گھیرنے والا ہے بالکافرین، تمام کافروں کے، اللہ تمام کافروں کو جہنم کی طرف گھیر کر دے جائے گا سزا دینے کے لیے۔ یہ قاد و قریب ہے البرق، یہ خاص بجلی یعنی بارش کے اندر آسمانی بجلی جو ہے، یختہ چھین لے، جھپٹ لے، اچک لے ابصارہم، نظریں ان کی۔ اگر اللہ چاہے تو ان کی نظروں پر بجلی گرا کر ان کو اندھا کر دے، اللہ کر سکتا ہے۔ کلما، جب کبھی اضاء لہم، جب وہ روشنی کرتا ہے واسع المنافقین کے، مشاؤ، وہ چل پڑتے ہیں فی بیچ اس کے۔ جیسا نبی علیہ السلام کی باتیں وقتی طور پر منافقین کے دلوں پر اثر کرتی، روشن کرتی، اسی طرح جو ہے، اور اس کے بعد اندھیرا، اسی طرح جو ہے جب روشنی ہوتی ہے بجلی کی کڑک کی تو وہ جو ہے راستہ نظر آتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ جب کلما، جس وقت اضاء، وہ روشنی کرتا ہے، لہم واسع کے، مشاؤ، وہ چل پڑتے ہیں فی بیچ، جب اندھیرے میں بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، راستہ دکھاتی ہے تو چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اللہ اندھیرا کر دیتا ہے، بجلی ختم کر دیتا ہے، علیہم، اوپر ان کے کام ہوں، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ذَهَبَ، البتہ دے جاتا بِسَمْعِهِمْ، کان ان کے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان کو بہرے بنا دیتا، بجلی کی گرج سے جو ہے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیتا۔ فرمایا کہ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو لے جاتا، بجلی ان کی آنکھوں پر جو ہے چلا کر اللہ ان کو اندھا کر دیتا۔ فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ان کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب ان سے بدلے لے سکتا ہے، لیکن وہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ یہ شاید کبھی اسلام کی طرف آ جائے۔ لو جی پھر ترجمہ کر لیں جی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور تمام لوگوں میں سے، من کے معنی میں سے، الناس، تمام لوگوں، من، وہ لوگ، یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وبالیوم، اور ساتھ خاص دن، الف لام لگا ہوا ہے، الآخر، حقیقی، پیچھے آنے والے کے، وما، اللہ فرماتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ منافق دعویٰ کرتے ہیں، یہ تیسرا گروہ ہے منافقین کا، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، پیغمبروں کتابوں درمیان میں جو ہیں وہ ان چیزوں پر ایمان لائے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، نہیں ہے یہ ساتھ ایمان والوں، یخادعون، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دیتے نہیں، اللہ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔
युखादिऊन, वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह ताला को, वल्लज़ीना, और उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए, वमा यख़दऊन, और नहीं वो धोखा दे सकते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपनी जानों को, वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं मुनाफ़िक। वमा यशऊरून, और नहीं वो समझते, शऊर के माने समझना। फ़ी क़ुलूबिहिम, बीच दिलों उनके मरज़ुन, बीमारी है, फ़ज़ादहुम, पस ज़्यादा कर दिया उनको अल्लाह ताला ने मरज़न, इस बीमारी में, जो उनके दिलों में कुफ्र से मोहब्बत और इस्लाम से दुश्मनी, मुनाफ़िक़त है, ये बीमारी उन्होंने अपने दिलों में बसा ली, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको हाल पे छोड़ दिया और उनकी बीमारी बढ़ गई। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और बास उनके अज़ाब है दर्दनाक, बिमा बस के कान जो है वो यकज़िबून, वो झूठ बोलते, मुनाफ़िक़ झूठ बोल कर धोखा देता है। वाइज़ा, और जिस वक़्त कीला कहा जाता है लहुम वास उनके, ला तुफ़सिदू, ना तुम फसाद में जाओ, फिल अर्ज़, बीच ज़मीन के, कालू, वो कहते हैं, इन्नमा, बेशक, नहनु, हम, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं, अला, खबरदार, अल्लाह फरमाते हैं मोमिनीन, खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, कि इन्नहुम, बेशक वो मुनाफिक, हम वही हैं, अल मुफ़सिदून, हकीकी फसाद मचाने वाले, वलाकिन, और लेकिन, ला यशऊरून, नहीं वो शऊर रखते, नहीं समझ रखते, नहीं अक्ल रखते। वाइज़ा, और वो बेवकूफ़ हैं, अहमक है, वो लोगों के साथ धोखा करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ कहते हैं, तो खुद, हालांकि वो खुद बेवकूफ़ हैं। वाइज़ा, और जिस कीला कहा जाता है लहुम वासिन के, आमिनू, ईमान लाओ, कमा, जिस तरह, का मानिंद, माँ के मानी उसके, यानी जिस तरह, आमना, ईमान लाए हैं, अन्नासु, ख़ास लोग, यानी सहाबा कराम, कालू, तो वो मुनाफिक कहते, आ नो मिनू, आ मैंने क्या, नो मिनू, हम ईमान लाए, कमा, जिस तरह, आमना, ईमान लाए हैं, अस्सुफ़हाओ, ये हकीकी बेवकूफ़। मुनाफिक कहते हैं ये तो बेवकूफ़ हैं, जो साहबा नबी पर ईमान लाने वाले जिनको सहाबा कहते हैं, ये तो बेवकूफ़ हैं, हम इनकी तरह बेवकूफ़ हो जाएं। वलाकिन ला, फरमाया कि अला, खबरदार मोमिनीन, इन्ना, हम, बेशक वो, हम वही हैं, सुफ़हा, हकीकी बेवकूफ़, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन नहीं वो इल्म रखते। वाइज़ा, और जिस लकू, वो मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, अल्लाज़ीना, उन लोगों से, आमनू, जो ईमान लाए, जब ईमान वालों से मिलते हैं, कालू, तो मुनाफ़िक़ कहते हैं, आमन्ना, ईमान लाए हम। वाइज़ा, और जिस खलो, वो अलहदा होते हैं, खलवत, तन्हाई, अलहदा होना, खाली होना, यानी जगह खाली करते हैं, यानी उनसे चल पड़ते हैं, मोमिनीन से दूर चले जाते हैं। वाइज़ा खला, और जब वो अलहदा होते हैं, इला शयातीन, इन तरफ अपने शैतानों की, यानी अपने यहूदियों सरपरस्तों के पास जाते हैं, तो कालू, वो कहते हैं, इन्ना, बेशक हम, माकुम, साथ तुम्हारे हैं, इन्नमा, बेशक, नहनु, हम, मुस्तहज़िऊन, इस्तेहज़ा करने वाले हैं, मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह जवाब देता है, अल्लाह ताला यस्तहज़िउ, मजाक उड़ाता है, बिहिम, उनका, वयमुद्दु, और वो खींचता है, बढ़ाता है, हम उनको, फ़ी तुग़यानिहिम, बीच उनकी सरकशी के, तुग़यान, सरकशी, नाफरमानी के, या महून, वो परेशान फिरते हैं। मुनाफिक को परेशानी रहती है हर वक्त, उसको सुकून हासिल नहीं हो सकता, सुकून मिलता है खरे ईमान वालों को। उलाइक अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, इस तरह जिन्होंने ख़रीद लिया, अज़लालत, हकीकी गुमराही को, बिलहुदा, बदले हकीकी हिदायत के, जिन्होंने अल्लाह की हिदायत को छोड़कर गुमराही इख्तियार कर ली, काफिरों की तरफ चले गए, मुनाफ़िक़त इख्तियार कर ली, फमा रबिहत, पस ना फ़ायदा दिया, ना नफ़ा दिया, तिजारत हम, उनकी इस तिजारत ने, वमा कानू, और नहीं है वो लोग, मोहतदीन, हिदायत पाने वाले। मासलहुम, मिसाल उनकी, कमासल मनिन, मिसाल अल्लज़ी, उस शख्स की है, इस्तौक़दा, जिसने जलाई, नारन, आग, फलम्मा, पजसत, अज़ाअत, वो आग रोशन कर देती है, माँ, उस चीज़ को, महौलहू, जो उस आग जलाने वाले के इर्द गिर्द होती है, ज़हबल्लाहु, ले जाता है अल्लाह ताला, बिनूरिहिम, उनकी रोशनी को, व तरकहुम, और छोड़ देता है उनको, फ़ी ज़ुलुमातिन, बीच अंधेरों के, ला युबसिरून, नहीं वो देखते। सुम्मन, ये काफिर मुनाफिक बहरे हैं, बुकमन, गूंगे हैं, उमयुन, अंधे हैं, फ़हुम, पस वो, ला यरजिऊन, नहीं वो लौटेंगे। ये इनके कान हक़ की बात को सुनने के लिए बहरे हो गए हैं, इनकी ज़बानें जो है गूंगी हो गई हैं हक़ की बात कहने के लिए, इनकी आँखें जो है कायनात में अल्लाह की सिफ़ात को, अल्लाह के इख्तियारात को देखने से अंधी हो गई हैं। फ़हुम ला यरजिऊन, पस वो नहीं लौटेंगे। औ का सय्यिबिन, या मनिंद, बारिश की, मिनस समाए, आसमान से, फ़ीहि, बीच उस बारिश के, ज़ुलुमातुन, अंधेरे होते हैं, वरादुन, और गरज होती है, व बरकुन, और बिजली होती है। जैसे बारिश आसमान से रहमत बनकर गिरती है, और कुछ डरावनी चीज़ें होती हैं, गरज, अंधेरे और बिजली, इसी तरह जो है कुरान पाक अल्लाह की रहमत आसमान से उतरा है, इसलिए इसमें भी कुछ हुक्म जो है, काम जो है वो मुश्किल है मुनाफ़िकीन के लिए, जो वो नहीं कर सकते। या जरूना, वो डाल देते हैं, असाब, हम, उंगलियाँ अपनी, फ़ी आज़ानिहिम, बीच अपने कानों के, मिनस सवाए के, हकीकी कड़क वाली बिजलियों से,
ڈرتے ہوئے حضرت موت سے ڈرتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین تمام کافروں کو۔ یکاد و قریب ہے البرق یہ خاص بجلی، بادلوں میں سے چمکنے والی بجلی، یخطف ہو چھین لے، جھپٹ لے، اچک لے، ختم کر دے اب سارا ہم ان کی آنکھوں کو۔ اللہ چاہے تو آسمانی بجلی گرا کر ان کی آنکھوں پر ان کو اندھا کر دے۔ علامہ جب کبھی عذاب وہ روشنی کرتا ہے لہم واسطے ان کے، عذاب کرنے روشنی کرتا ہے، ضیاء کے معنی روشن، جب کبھی جو ہے وہ روشنی کرتا ہے تو ہم واسطے ان کے مشاؤ چل پڑتے ہیں فی ہے بیچ اس روشنی کے، وائزا اور جس وقت ازلما وہ اندھیرا کر دیتا ہے رحم اوپر ان کے کام ہوں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام ان کو نصیحتیں کرتے ہیں ان کو کوئی سوجھ بوجھ سمجھ آتی ہے منافقوں میں، جو ہی بھی ہے آپ کا بیان ختم ہوتا ہے تو پھر وہی جو ہے وہ اندھے گونگے بہرے بن جاتے ہیں، ان کے دلوں پر جو ہے وہ کفر چھا جاتا ہے۔ ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ذہب البتہ لے جاتا بسمہم کان ان کے وابصارہم اور آنکھیں ان کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کل شین اوپر ہر ایک چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ لو جی تیسری دفعہ جلدی میں بیان کر دیتا ہوں۔ ومن الناس صرف تمام لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں یقولو جو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے وبالیوم الآخر خاص دن الآخر حقیقی پیچھے آنے والے کے، وما اور نہیں ہم وہ بمومنین ساتھ ایمان والوں کے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جو خادعون وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین ان لوگوں کو آمنوا بایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دے سکتے الا انفسہم مگر اپنی ہی جانوں، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، عقل رکھتے، سمجھ رکھتے، فی قلوبہم بھی دلوں ان کے مرض بیماری ہے، فزادہ پس زیادہ کر دیا ہم ان کو اللہ تعالیٰ نے مرض بیماری میں زیادہ کیسے کر دیا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے حمایت ختم کر دی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور جب ان کو چھوڑ دیا تو شیطانوں نے ان کو قابو کر لیا، وہ اور زیادہ ان کو گمراہ کریں گے شیطان قابو کر کے۔ وَلَهُمْ اور بعض ان کے عذاب العلیم عذاب ہے دردناک، بما بس اس کے کان جو ہے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے۔ وَإِذَا اور جس قیلا کہا جاتا ہے لہم بعض ان منافقوں کے لا تفسدوا نہ تم فساد کرو فی الارض بیچ زمین کے، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار مومنین ان کی باتوں منافقین کی باتوں میں نہ آنا، انہم بے شک وہ منافق ہم وہی ہے المفسدون حقیقی فساد مچانے والے، ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ سمجھتے۔ وَإِذَا اور جس قیلا کہا جاتا ہے لہم واسن کے آمنوا ایمان لاؤ کما آمن الناس جس سے ایمان لائے ہیں خاص لوگ، قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمنا ایمان لائے ہیں الصفحاء یہ خاص بیوقوف، صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے ہیں، ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ خبردار مومنین انہم بے شک وہ منافق ہم وہی ہیں الصفحاء حقیقی بیوقوف، ولیکن اور لیکن لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے نہیں وہ جانتے۔ وَإِذَا اور جس وقت لقوا وہ ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں اللہ دینا ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جس وقت خلو وہ علیحدہ ہوتے ہیں الی شیاطینہم طرف شیطانوں اپنوں کی، الی کے معنی طرف، قالوا تو وہ منافق کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم ساتھ تمہارے ہیں، مع کے معنی ساتھ، کم کے معنی تمہارے، وہ ان کو کہتے ہیں یہودیوں کو منافق ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا، ویمدہم اور وہ کھینچتا ہے بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم بیچ ان کی سرکشی کے، طغیان کے معنی سرکشی بغاوت، یامہون وہ پریشان پھرتے ہیں، منافق جو ہے وہ پریشان رہتا ہے ہر وقت۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لیا الضلالۃ حقیقی گمراہی کو، بالہدیٰ بدلے حقیقی ہدایت کے، بے کے معنی بدلے، بے کے معنی ساتھ، بے کے معنی پر، میں یہاں پر بدلے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ضلالت حقیقی گمراہی کو بالہدیٰ بدلے حقیقی ہدایت کے، فما ربحت پس نہ فائدہ دیا، پس نہ نفع دیا تجارت ہم ان کی تجارت نے، یہ جو سودا کیا ہے کہ ایمان بیچ کر ایمان کے بدلے کفر حاصل کر لیا، منافقت حاصل کر لیا، یہ سودا ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ فرمایا وما کانوا مہتدین اور نہیں ہیں وہ منافق ہدایت پانے والے، مثلہم مثال ان کی کمثل منند مثال کا کہ معنی منند کی طرح جیسے، منند مثال ان کی کمثل منند مثال الذی اس شخص کی ہے استوقد جس نے جلائی نارن آگ،
فلما پجشت اضاءت، وہ آگ روشن کرتی ہے، وہ آگ روشن کرتی ہے، ماں ان چیزوں کو حولہ جو اس کے ارد گرد ہوتی ہیں، ذہب اللہ، لے جاتا ہے، زبان لفظی معنی ہے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ، بے نورہم، ساتھ نور ان کے، ذہبات چلا جاتا ہے لفظی ترجمہ، اللہ اللہ تعالیٰ بے نورہم، ساتھ ان کے نور کے، وہ ترک، اور چھوڑ دیتا ہے ہم ان منافقین کو، فی بیچ ظلمات، اندھیروں کے، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ سکتے، سمم، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم، پس وہ منافق، لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے، وہ اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے، او کسیبن، یا مانند بارش کی، من السماء، آسمان سے، فیہ، بیچ اس بارش کے، ظلمات، اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد، اور گرج ہوتی ہے، وبرق، اور بجلی ہوتی ہے، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابع، انگلیاں، ہم، اپنی، فی آذان، بیچ کانوں، ہم، اپنوں کے، من السماء، کے حقیقی کڑک والی بجلیوں سے یا خاص کڑک والی بجلیوں سے، حذر، ڈر، الموت، حقیقی موت سے، موت سے ڈرتے ہوئے، اور کانوں کے جو ہے وہ گرج والی بجلیوں سے کانوں کے پردے پھٹنے کے خوف سے وہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں ڈال دیتے ہیں، واللہ، اللہ تعالیٰ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، ساتھ تمام کافروں کے، یعنی تمام کافروں کو اللہ تعالیٰ گھیرے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، یکاد، و قریب ہے، البرقو، یہ خاص بجلی، آسمانی بجلی، یختہ، وہ چھین لے، جھپٹ لے، اچک لے، اب سارا ہم ان کی نظروں کو، ہو سکتا ہے اللہ کی بجلی آسمانی گر کر ان کو اندھا کر دے، کلما، جب کبھی، کلما، جب کبھی، اضاء، وہ روشنی کرتا ہے، لہم، باسر، کے مشو، تو وہ چل پڑتے ہیں، فی ہے، بیچ اس روشنی کے، فی، بیچ ہے اس روشنی کے، وَإِذَا، اور جس وقت اظلمہ، وہ اندھیرا کر دیتا ہے، علیہ، اوپر، ہم، ان کے، کاموں، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، البتہ چلا جاتا ہے، لفظی ترجمہ، بے سمع، ساتھ کانوں، ہم، ان کے، یعنی لے جاتا ہے ان کے کان، یعنی ختم کر دیتا ہے ان کے کان، بہرے کر دیتا ہے ان کے کان، وہ ابصارہم، اور چلا جاتا ہے ساتھ ان کی نظروں، آنکھوں کے، نظروں کے، یعنی ان کی آنکھیں جو ہے وہ بے نور کر دیتا ہے، ان کو اندھے کر دیتا ہے اگر اللہ چاہتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ میرا پروگرام تو ہے کہ روزانہ ایک رکوع جو ہے میں آپ کو سنا دیا کروں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے تو اپنے مشورے سے مجھے بتا دینا، میرا اپنا جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ ہر روز کم از کم ایک رکوع جو ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو جو ہے وہ سنا دوں، اللہ تعالیٰ السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ قاری حافظ۔ صاحب، السلام علیکم قاری صاحب۔ جی جی، بار السلام۔ قاری صاحب، مولانا جو کہتے ہیں مولویوں کو مولانا، وہ کہنا ٹھیک ہے؟ مولا کے معنی دوست ہوتا ہے، اگر مولوی ٹھیک ہے تو اس کو کوئی حرج نہیں، اس کو دوست کہنا، مولا کہنا، اگر مولوی فراڈیہ ہے، نہیں، وہ منافق ہے، دھوکے باز ہے، تو پھر اس تقریروں کو میں کہتے ہیں فلاں مولانا پھر اس کو صاحب آئے ہیں، مولانا فلاں کہیں، مولانا صاحب۔ جی، اگر وہ دھوکے باز ہے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو نہ ملائیں مولانا کہہ کر کہ اے میرے دوست، اس کو پھر اپنے ساتھ دھوکے باز کے ساتھ نہ ملائیں، اگر وہ نیک ہے تو پھر اس کو ساتھ مولانا کہہ کر اس کو اپنے ساتھ ملا لیں یا اس کے ساتھ مل جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ضرور کریں۔ بھی اجازت جی، اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔